अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम बात करेंगे अनकरा में होने वाले नेटो सरबराही इजलास की और साथ साथ हमास के एक बड़े फैसले की, फ़लस्तीन में इंतखाबात की, ईरान अमरीका कशीदगी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो आगाज़ करेंगे डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, हम सब ने देखा कि 7 और 8 जुलाई को अनकरा में नेटो सरबराही इजलास हुआ, लेकिन वो एक सरबराही इजलास से ज़्यादा वन मैन शो ही लग रहा था। छाए हुए थे ट्रंप साहब। तो किस तरह से देखते हैं इस सरबराही इजलास को? क्या अब हम ये समझें कि नेटो अब बहैसियत अस्करी इत्तेहाद के सरवाइव कर गया है या कि कोलैप्स कर जाएगा? नहीं, कोलैप्स तो खैर अब नहीं करेगा, क्योंकि अब एक और वजह ढूंढ ली है नेटो ने अपने कॉन्टिन्यूएशन के लिए। सही। जब कोल्ड वॉर में ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, उस वक्त सोवियत यूनियन था या कम्युनिज़म था, अब वो रशिया है जी। और बड़े वाजे हो गया। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना इस अनकरा समिट की, वो उसका डिक्लेरेशन लगा। उसमें मुख्तसर सा डिक्लेरेशन है 6 पैराग्राफ का, और बड़ा आसान होता है पढ़ना और बड़ी अच्छी बातें हैं इसमें। जो बातें भी हैं वो बड़ी उन्होंने मुख्तसरन कही हुई हैं। वो लंबे लंबे तवील डिक्लेरेशंस आ जाते हैं, उनको पढ़ना भी एक मुश्किल सा काम हो जाता है। तो पहले तो हैट्स ऑफ टू जी वो रटे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो को, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इतने माशाल्लाह टर्स और क्रिस्प उन्होंने ये डिक्लेरेशन इशू करवाया है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें अपने नाजरीन के लिए। एक तो जिस तरह आपने कहा ट्रंप साहब छाए हुए थे, क्योंकि ट्रंप साहब की जो आदत है वो हर जगह कोई भी बात कर सकते हैं और करते रहते हैं, और ख़बरों की ज़िनदी बने रहते हैं इसी वजह से। तो बड़ी भरपूर उनकी मसरूफियात रहीं प्रेसिडेंट ट्रंप की, और चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को पहले से ही कॉन्ट्रोवर्शियल इतना कर लिया था यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में और नेटो के कॉन्टेक्स्ट में, कि इट वाज आई मीन एक्सपेक्टेड कि वो ही शो स्टॉपर होंगे इस सारे इजलास के। और फिर अमेरिका का सदर वाकई अमेरिका का सदर है ना, अगर नेटो चलती है तो अमेरिका की वजह से ही चल रही है। तो अमेरिका का भारल एक है, उसके ट्रुप्स हैं, उसके बेसेस हैं यूरोप में, और यूरोप भी सारा अमेरिका की जानिब ही देखता है अपने दिफा के लिए। गो कि अब थोड़ी बहुत तो यूरोप को समझ आ रही है कि वो अमेरिका पे तकिया नहीं कर सकता हर बात पर, और अगर रूस से उन्होंने अपने आप को, रूस को डिटर करना उसके एग्रेशन को, तो उसको यूक्रेन ही में रोकना होगा। अदरवाइज़ अगर यूक्रेन में यूरोप फेल हो गया या नेटो फ्लॉप हो गया, तो फिर उनके ख्याल में रशिया को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, शय मिलेगी कि वो मज़ीद ममालिक में भी इसी किस्म का एग्रेशन करे। हालांकि बात ज़रा उल्टी भी है, एक लिहाज से हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर यूक्रेन नेटो का शोशा ना छोड़ता तो शायद ये हालात इस नहज तक ना पहुँचते, हालात मुख्तलिफ होते, क्योंकि यूरोप ने भी पुश किया यूक्रेन को कि नेटो ज्वाइन करें, नेटो ज्वाइन करें, हम नेटो ज्वाइन कराएंगे, ये हमारा सॉवरेन राइट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसकी वजह से रशिया ने फिर उसके लिए भी कोई और नतीजा नहीं उसके सामने आया। बट इन एनी केस एक तो देखिए नेटो के कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन देखिए तो पैराग्राफ जो है ना 2 में तो बड़े वाज़े तौर पे लिख देते हैं, टू काउंटर द लॉन्ग टर्म थ्रेट रशिया पोजेस टू यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी ये कि हम पहले डिस्कस करते रहने कि जी कोल्ड वॉर के बाद नेटो की अब कोई रेलेवेंस नहीं रही। पहले वो उन्होंने टेररिज्म का मामला निकाल लिया 9/11 के बाद अपने सर्वाइवल के लिए, कॉन्टिन्यूएशन के लिए, और अब रशिया का जो थ्रेट है सो कॉल्ड, उसको अब बना लिया वजह बना ली अपने ज़िंदा रहने के लिए। तो नेटो तो अब कंटिन्यू करेगा। अब क्या ये कंटिन्यू कर सकता है उस तरह जिस तरह ट्रंप साहब कहते हैं कि 5% अपने जीडीपी का आप अपने डिफेंस पे खर्च करें? बहुत से ममालिक अभी भी हैं जो कि 2%, ओरिजिनल तो 2% था ना, फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही कहा कि जी 5% करेंगे आप सब लोग अपने डिफेंस पे। अब बहुत से वेलफेयर स्टेट्स हैं स्पेन वगैरह, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि अपने दिफाई अखराजात को 5% तक लेकर।
لیکن اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں سے جائیں وائٹ ہاؤس سے تو پھر کچھ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ابھی تک سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے لیکن وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وی ول سی. وہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ یورپ اب خود بھی یہ سمجھتا ہے, جیسا میں نے پہلے کہا, کہ وہ تکیہ نہیں کر سکتے زیادہ عرصے تک انلیس کہ کوئی اور ایسا پریزیڈنٹ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آ جائے جو کہ پھر نیٹو کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھے. لیکن اب امریکہ کا یورپ پہ کم از کم پریشر رہے گا, چاہے ریپبلکن پارٹی کا صدر آتا ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر آتا ہے, وہ پریشر رہے گا تاکہ کہ آپ جی اپنے ڈیفنس اخراجات کو بڑھائیے. جہاں امریکہ دیکھیے اپنے دفاعی اخراجات کو 1.1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین تک لے کر جا رہا ہے, تو وہاں یہ توقع بھی رکھتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک لحاظ سے کہنا ٹھیک ہے کہ ہم کیوں اتنا خرچ کر رہے ہیں, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ہم یورپ کے ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں, اور یورپ اپنے ڈیفنس پہ خود خرچ نہیں کرتا. اگر اس کو خطرات لاحق ہیں رشیا سے تو پھر اس کو خرچ کرنا چاہیے نا. ہم تو دور بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ایک ویلیوز کا تھا کہ لبرل ویلیوز, ایک فری ورلڈ کو ہم نے بچانا ہے, وہ تو اب کانسیپٹ سارے کہیں ایویپوریٹ ہو گئے ہیں, وہ اب ریلیونٹ نہیں رہی وہ چیزیں. لیکن بہرحال پھر بھی نیٹو اب بھی آگے چلے گا, اور یہ کس طرح ایوالو ہوتا ہے مزید in given new circumstances you will see. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یوکرین ایک بہت بڑا, جس طرح میں نے پہلے کہا وہ ڈکلیریشن میں اس کا ذکر آیا ہے. اب یوکرین کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس نے ڈرون کا تو بڑا کاؤنٹر تلاش کر لیا ہے, جو شاہد ڈرون ہوں ایران کے, جو کہ روس نے ایران سے لیے اور ہزاروں کی تعداد سے لیے, تو اس کا تو توڑ نکال لیا یوکرین نے. لیکن اب روس نے لیٹلی میزائل کا استعمال شروع کر دیا ہے. اب میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے یوکرین کے پاس. تو اس اجلاس میں چونکہ صدر زیلنسکی بھی آئے ہوئے تھے, ان کے ٹرمپ سے ہی ملاقات ہوئی, ایک اسپیشل سیشن بھی ان کے ساتھ ہوا. نیٹو بہرحال 32 ممالک ہیں اور اٹس اے ہیوج بگ الائنس, تو اتنے 32 ممبرس کو ایک ساتھ رکھنے کا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کمٹ تو کیا ہے کہ وہ زیلنسکی صاحب کو جو پیٹریٹ سسٹم ہے, میزائل ڈیفنس سسٹم, وہ دیں گے, بلکہ یہاں بھی اجازت دی کو لائسنس دیں گے تاکہ یوکرین میں ہی پروڈیوس کر سکیں. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یوکرین کے کانٹیکس میں. رشیا آبویسلی اس سارے اجلاس کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ لیٹلی رشیا کو بہت لاسز ہو رہے ہیں اس وار میں. لیکن بہرحال وہ ایک میجر پاور ہے, اس کو بھی فیس سیور چاہیے. اب فیس سیور کیا بنتا ہے, ٹاکس شروع ہوتی ہیں نہیں ہوتی, وی ڈو ناٹ نو. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں کس طرح اس جنگ کو بھی ختم کروائیں بقول ان کے. اچھا, دوسرا ایک امپورٹنٹ معاملہ یہاں پہ, جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ سمٹ اہم تو تھی, لیکن ترکیے کے لیے سمٹ بہت اہم تھی, خاص طور پہ صدر اردوان کے لیے, کیونکہ پہلے تو یہ بھی تھا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی آئیں اس سمٹ میں, کیونکہ جو نیٹو کے بارے میں ان کے خیالات تھے وہ کچھ نیچے تو تھے نہیں, تو وہ بار بار تھوڑا سا انہوں نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ اگر وہ نیٹو سمٹ میں آئے ہیں تو وہ صرف اور صرف صدر طیب اردوان کی خاطر آئے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زبردست ہیں اور وہ ان کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں. اب اسی ایڈمریشن میں اگر آپ دیکھیے تو یہ بھی بات سامنے آئی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی کی, کہ جو ہم نے سینکشنز لگا رکھی تھیں نیٹو اپنے یو ایس سینکشنز ترکیے کے خلاف, اس کو ہم ہٹانے کی اب سوچ رہے ہیں. وہ سینکشنز کیا تھیں؟ 2019 میں ترکیے نے روس سے لیے تھے S-400 جو ڈیفنس سسٹم ہے, میزائل ڈیفنس سسٹم. اس پہ کیونکہ جو ہے نیٹو الائے ہے, ممبر ہے ترکیے, تو جو F-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے وہ ترکی لینا چاہ رہا تھا امریکہ سے. تو وہ کہا کہ جی اب آپ کو یہ نہیں مل سکتے, کیونکہ آپ نے S-400 رشیا سے سسٹم لے رہی ہیں, تو ہم وہ کس طرح F-35 دیں, وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس پہ پابندی لگا دی. وہ ایک نیا قانون نکلا تھا, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کاٹسا. تو اس کے تحت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
ترکی پہ پابندی لگا دی. اب اس سمٹ میں کم از کم یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ شاید وہ سینکشن ہٹا دیں اور ترکیے کو F-35 جو جنگی طیارے ہیں وہ اب دے دیں. یہ اسٹیل طیارہ ہے اور بڑا ایڈوانسڈ طیارہ ہے. یہی طیارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفر کیا تھا مودی صاحب کو بھی جب وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. لیکن بھارت ابھی تک تھوڑا سا شش و پنج کے عالم ہے کہ لیں نہ لیں. ابھی لگتا ہے کہ وہ رافیل سے ہی خوش ہیں اور رافیل طیارے ہی مزید لیں گے. حالانکہ روس نے بھی آفر کیا تھا Su-57 جو طیارہ ہے, اور روس نے تو یہاں تک بھی آفر کیا تھا کہ ہم جوائنٹ پروڈکشن کرتے ہیں بھارت میں اس کی. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ بھارت نے مزید 114 رافیل طیارے کا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیے تو نیٹو سمٹ جو ہے اچھی رہی ان دا سینس کہ بھرپور رہی. بے شمار پریس کانفرنسز ہوئیں اور اس کے بعد پھر اس ڈکلیریشن میں جہاں یوکرین کا ذکر ہے, نیٹو کی کنٹینویشن کا ذکر ہے, اس کو زیادہ روبسٹ بنانے کی ذکر ہے, وہاں اسٹیٹ آف ہارموز کا بھی ذکر ہے اور ایران کا بھی ذکر ہے. خاص طور پہ جو ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ایران نے جو حملے کیے 3 ٹینکرز پہ اسٹیٹ آف ہارموز میں, ان کا بھی ذکر ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل بات جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہی ہے کہ کیا وہ اب یوکرین جنگ میں کوئی دلچسپی لیں گے کہ نہیں لیں گے, اور اس کو رکوانے میں کامیاب ہوئیں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسرا سوال یہ, کیونکہ جب وہ زیلنسکی سے بات کر رہے تھے تو ان کی صدر پوٹن سے ہی بات ہوئی جی, اور کافی طویل گفتگو ہوئی. لیکن پریزیڈنٹ پوٹن اب ایک بڑی مشکل میں ہیں, صدر پوٹن بھی دیکھا جائے, کیونکہ ہیومن لاسز بہت ہو رہے ہیں. چلیں ٹریجر یہ نقصان تو ہوتے ہیں نا, لیکن جو ہیومن لاسز ہیں ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر رشیا کی پاپولیشن اپنی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, 130-140 ملین کے قریب, وہ کہ یوکرین سے بہت زیادہ ہے, بٹ اسٹل اس کا امپیکٹ تو آتا ہے نا. بالکل. تو نیٹو بھارل اس نے اپنے کنٹینیویشن کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لی ہے, اور وہ ہے رشیا اور ٹیررزم. صحیح, اس کو پے جو ہے وہ رشیا کرے گا ایٹ دا اینڈ. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور جس طرح سے باسط صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کس جانب جا رہی ہے اور اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے, ساتھ ہی پیلسٹائن میں بھی کیا چل رہا ہے. جی, بریک کے بعد اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. جی باسط صاحب, ہم نے دیکھا کہ جہاں ایران اور امریکہ میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی, وہیں پیلسٹائن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فلسطینی حکومت نے انتخابات کروانے کا اعلان بھی کر دیا. حماس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اس الیکشن میں, اجازت ان کو دی جائے گی؟ وٹ وڈ بی دا فیوچر آف پیلسٹائن؟ دو بڑی دیکھیے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ایران امریکہ کے درمیان جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو گیا, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ انقرہ ہی میں تھے وہاں کہہ دیا تھا کہ جی میری طرف سے تو یہ سیز فائر ختم ہے, کیونکہ ایران نے MOU جو سائن کیا تھا, اسلام آباد MOU پچھلے ماہ 17 جون کو, اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 ٹینکرز پہ اٹیک کر دیا. لیکن ایران نے اس کو نیگیٹ بھی تو کیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہماری جانب سے نہیں کیا گیا. کس نے کیا؟ اسرائیل نے پھر کیا ہوگا. لیکن بہرحال 3 ٹینکرز پہ حملہ ہوا. ایک میرے خیال میں سعودی ٹینکر تھا, قطری تھا. تو قطری ٹینکر پہ حملہ ہونا بھی ایک اسٹرینج ہے, تھوڑا سا بیزار سا لگتا ہے, کیونکہ قطر تو میڈیٹ کر رہا ہے, تو ایران کیوں اس پہ حملہ کرے گا؟ میکس نو سینس ٹو می. بٹ ان اینی کیس اس پہ حملہ ہوا, اس کو بہانہ بنا کر امریکہ نے ایران پہ حملے شروع کر دیے. پھر ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کی, میزائل داغے, کچھ کویت پہ, کچھ بحرین پہ, اور پھر جارڈن پہ بھی. تو ایک صورتحال تو کشیدہ ہو گئی نا, کیشم پہ اور چابہار پہ, بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ چابہار پورٹ پہ بھی کچھ حملہ کیا. بھارت کے لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ ساڈا کی قصور ہے وہی, ہمیں تو دور رکھیے نا ان تمام چیزوں سے. لیکن وہ پروجیکٹ بھی سنا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے, واللہ عالم بالصواب. تو اب جو صورتحال ہے, ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کا کیا ہوتا ہے, کیا پاکستان نے بھی آبویسلی ہم کوششیں تو کر رہے ہیں کہ اس کو سیلویج کریں,
یہ سارے جو اسلام آباد MOU ہے ہماری، چونکہ پہلے بھی ہم، اچھا ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ ہم میڈیٹر تھے، ہم کوئی گارنٹور نہیں تھے کہ ہم نے کوئی گارنٹی دی ہوئی تھی دونوں، ہمارا صرف ایک میڈیشن تھی، ہم نے بہت محنت کر کے ایک MOU بنا لیا جو دونوں سائڈز کو ایکسیپٹیبل تھی، دونوں سائڈز نے اس کو وکٹری قرار دے دیا، تو ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کو، بھارت کا میڈیا دیکھی تو پاکستان کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نہیں کیا کرایا سارا، اور پاکستان جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ خراب ہی ہوتی ہے، ان کا جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان نے میڈیشن نہ کی ہوتی، یہ رول ادا نہ کیا ہوتا، تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک تھا ہی نہیں جو یہ کر سکتا تھا میرے خیال میں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حیثیت دے دی اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا۔ اچھا اب معاملہ کچھ یہی ہے کہ یہ معاملات کیا اس طرح ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیے معاملہ بڑا سمپل ہے، اسٹریٹ آف ہارموز میں ایران چاہتا ہے کہ اس کا پورا ایک لحاظ سے اس کی اتھارٹی ہو، اسی لیے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی بنا دی اس نے۔ باقی ممالک کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور کسی حد تک میں باقی ممالک سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اگر انٹرنیشنل لاء کو دیکھیے، پھر عمان بھی تو ٹیریٹوریل اسٹیٹ ہے۔ اب یہ تینوں ٹینکر جو تھے یہ ایران کی سائٹ پہ نہیں تھے، اس کے ٹیریٹوریل واٹرز میں نہیں تھے، یہ عمانی سائٹ پہ تھے۔ اب ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ بھی MOU کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے یہی اس MOU میں کہا ہے کہ ایران وڈ ریگولیٹ، اگلے 60 دنوں میں ایران وڈ ریگولیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اور جن ٹینکرز کو ایران پرمیشن دے گا وہ اسی روٹ سے جائیں گے، ڈیزگنیٹڈ روٹ سے، تو وہ عمانی روٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ایران کی پرمیشن کے بغیر۔ تو یہ لٹرل جو اسٹیٹس ہیں گلف کنٹریز کو، ان کے لیے بہت مشکل ایک فیصلہ ہے، یا مشکل صورتحال ہے کہ وہ کس طرح اس سے ایگری کریں، اور باقی دنیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے نا، اور اس کو کوئی بھی شاید قبول نہ کرے، تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے تمام دنیا کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ اگر اسٹیٹ آف ہارموز کی وجہ سے کہیں جا کر اس طرح ہی چلتی رہے گی تو پھر چلتی رہے گی، اور تو کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں میرے خیال میں ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانی تو پڑے گی، کیونکہ اس طرح معاملات چل نہیں سکتے دنیا کے۔ ایران کے اندر بھی حالات دیکھیں نا، اگر تھوڑا بہت ابھی تو چلیے وار ہوتی ہے نا، تو دنیا کا جو ایران کے لوگوں کا فوکس ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے وار کی جانب، تو شاید یہ اس رجیم کو سوٹ بھی کرتا ہوگا ایک نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیے، تاکہ لوگوں کا دھیان جو ان کی اپنی مشکلات ہے روزمرہ کی اس طرف نہ جائے کہ ہم تو حالت جنگ میں ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ ایک دفعہ جانب سینکشنز کا بھی، ویور کا ہی معاملہ تھا کہ جو ہی یہ ٹینکرز پہ حملہ ہوا تو جو امریکہ نے ویور دیا ہوا تھا ایران کے کہ جی آپ اگلے 60 دنوں میں یہ جو ہے آئل وغیرہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بند انہوں نے کر دیا۔ تو ایران نے کہا کہ بھی آپ نے MOU کی خلاف ورزی کی ہے، لیبنان میں بھی MOU کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اب امریکہ میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ تو بالکل ون سائیڈڈ معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر لیبنان میں آپ کس طرح یہ دے سکتے ہیں کمٹمنٹ آن بہاف آف اسرائیل اور آن بہاف آف حزب اللہ فار دیٹ میٹر، جو کہ انوالوڈ ہی نہیں ہے ساری صورتحال میں، تو آپ نے ان کے بہاف پہ کس طرح یہ ایگریمنٹ کر دیا؟ تو اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کتنی ٹینوس ہے، حالات کتنے ٹینوس ہیں، کتنے نازک موڑ پہ ہیں۔ تو اس وجہ سے اب کہنا بہت مشکل ہے، یا تو یہ ہوگا کہ دونوں ممالک مان لیں گے اگلے، یا تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے نیگوسیشنز تو ویسے ہی تعطل کا شکار تھے بیکاز آف امام خمینائی کی جو بیریل ہو رہا تھا، کل ہو گیا مشہد میں ختم ہو گئی، 9 تاریخ تک تو ویسے بھی نہیں تھا، تو ممکن ہے کہ یہ امریکہ نے تھوڑا پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ نیگوسیشن دوبارہ اسٹارٹ ہوں تو تھوڑا پریشر بلڈ کرنے کے لیے حملے کر دیے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایران نے بھی جو ٹینکرز پہ حملے کیے وہ بھی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیے ہوں، اپنے آپ کو پوزیشن کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم نے اسٹیٹ آف ہارموز میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں شو کرنی۔ ٹھیک ہے اس وقت ہمارے ہاں پوری قوم جو ہے وہ بیریل میں مصروف ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں کہ ہارموز میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم عمان سے بھی آپ کو عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نیگوسیشنز میں، کیونکہ ابھی دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ فار می ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دا سیز فائر از اوور، لیکن دین ہی سیڈ کہ ایڈڈ ہی ہیسن ٹو ایڈ
کہ جی نہیں ابھی میں میرے لیے تو اوور ہے، لیکن جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مجھے کیا آ کر بات بتاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی ان ٹچ ہیں ان سب لوگوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹاکس کہیں نہ کہیں شروع ہو جائیں گی. ممکن ہے اس میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے، لیکن یہ اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا 17 اگست تک یہ سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. سیمز ویری ویری ڈیفیکلٹ فرینکلی اسپیکنگ. دوسرا جو آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا کہ حماس نے آل آف اے سڈن حماس نے اعلان کر دیا کہ جی وہ جو غزہ میں ان کی گورننس ہے یا گورنمنٹ ہے اس سے وہ وڈرا کر رہے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ڈسارم کر رہے ہیں. کہ دیکھیے نا بورڈ آف گورنر جو بنا تھا، بورڈ آف پیس جو بنا تھا پچھلے سال غزہ کے معاملے میں، ان کی ایک یہ بھی تھا، غزہ حماس کو تو انہوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ڈسارم کرے اور یہ تمام جو ہے. اچھا اس کے دوران سے سیز فائر تو ہوئی نہیں، اس کے بعد بھی سینکڑوں لوگ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں. اور پھر غزہ میں فلسطین نے مزید علاقے قبضے میں لے لیے، رادر دین کہ وہ چھوڑتا اس نے اور علاقے. تو غزہ حماس نے ایک اسٹریٹجک موو تو لی ہے اور اسمارٹ موو ہے کہ دیکھیے ان حالات میں تو حماس کو ڈیلیور کر نہیں سکتا، نہ کوئی چیز اندر آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، تو فائدہ کیا ہے اس حکومت کا. تو ہم اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں. لیٹ دس کمیٹی، ٹیکنوکریٹس کی جو کمیٹی ہے وہ انتظامات سنبھالے تو دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے ڈسارممنٹ کی تو کمٹمنٹ کوئی نہیں دی. تو باقی پھر حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابھی تو ہم نہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. کیا حماس کی بھی اس موو کے پیچھے ایران کا کچھ کردار ہوگا؟ ایران کا آئی ڈاؤٹ ویری مچ. ایران کا ایک لحاظ سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی تو سپورٹ اس طرح نہیں اویلیبل نا، تو اب تو وہ تنہا ہو کے رہ گئے. باقی ممالک تو ویسی، عرب ممالک تو ویسی ان کے خلاف ہیں، تو اس لیے ان کے حساب سے ایک اچھی موو تھا، اسمارٹ موو. دوسری جانب اب آج ہی محمود عباس جو پریزیڈنٹ ہیں پیلسٹینین اتھارٹی کے، انہوں نے الیکشنز کا اعلان کر دیا 28 نومبر کو. اب یہ الیکشنز دیکھیے ہم غزہ میں بھی ہوں گے، ویسٹ بینک میں بھی ہوں گے اور ایسٹ جیروسلم میں بھی ہوں گے آکوپائڈ. تو اب کیا حماس کو الیکشنز میں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیونکہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں تو ان کو وہ دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. اب اس میں بڑے لوگ ہیں، ممکن ہے کیونکہ حماس ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تو ہے نا، جس طرح حزب اللہ ہے. حزب اللہ کی طرح حماس بھی تو دیکھیے نا 2006 سے غزہ میں رول کر رہی ہے، اور یہ 2006 کے بعد پہلے انتخابات ہوں گے فلسطین میں. مطلب محمود عباس صاحب نے جو کہ 2009 تک رہنا تھا، وہ 2009 سے 2026 تک اب پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو امید یہی کرنی چاہیے کہ انتخابات کے نتیجے میں غزہ اور ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کے جو لوگ ہیں ایک ایسی حکومت لے کر آئیں گے جو تمام ریجنز میں ہوگی. یہ نہ ہو کہ پھر وہاں پہ حماس الیکٹ ہو جائے اور یہاں پہ فتح الیکٹ ہو جائے اور پھر وہی ڈیویژن ہو جائے، جو کہ اسرائیل کی کوشش تھی. اسرائیل تو یہی چاہتا ہے نا کہ ایک ڈیویژن ہو جائے، حماس الگ ہو جائے، غزہ الگ ہو جائے اور ویسٹ بینک الگ ہو جائے. تو اس سے میرے خیال میں فلسطینی، دیکھیے دنیا میں اس وقت جو نا فلسطینیوں جو قربانیاں دی نا اپنی آزادی کے لیے، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. سچی بات یہ ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ مروان بگوتی ٹائپ جو لوگ ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، ان کا یہ اگر باہر ہوتے تو شاید اور حالات ہوتے. لیکن کون آئے گا؟ ایک خبر یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو محمود عباس کے بیٹے ہیں یاسر عباس، وہ شاید کینڈیڈیٹ ہوں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی فلسطین کے لیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہی پھر ڈائنسٹک پالیٹکس آ جاتی ہے، فیملی پالیٹکس آتی ہے. اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تو فلسطین کے کاز کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی حکومت بنے جو کہ واقعی اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھا کر لے جائے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے وزیر اعظم مودی صاحب کے زبردست دورے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، بریک سے پہلے جس طرح ہم نے اناؤنس کیا، بڑے زبردست قسم کے دورے کیے وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے، ان بڑا زبردست قسم کا استقبال بھی ہوا. تو اس پورے علاقے کے دفاعی، سیاسی، اقتصادی حالات کو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم مودی ہیں تو انٹرسٹنگ شخصیت،
اور بھرپور شخصیت ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب وہ دوروں پہ جاتے ہیں باہر تو بڑی پریپریشنز ہوتی ہیں. اب انڈونیشیا کا جہاں تک تعلق ہے، ٹریڈیشنلی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھارت اور انڈونیشیا وجود میں آیا، اس وقت سے تعلقات کی نوعیت بڑی زبردست ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو پچھلے سال جو انڈونیشیا کے صدر تھے پربوو سوبیانتو، وہ جنوری میں آنا چاہ رہے تھے، بلکہ آلریڈی سب چیزیں طے ہو چکی تھیں کہ وہ انڈیا بھی آئیں گے اور پاکستان بھی آئیں گے. تو بھارت نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ جی کیوں ہائفنیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بھارت کے ساتھ. بھارت کی ایک اور لیگ ہے، پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو آپ پلیز یہاں سے پاکستان مت جائیے یا وہاں سے بھارت مت آئیے، یہ الگ الگ دورے کیجیے. تو پھر وہ پاکستان نہیں آئے. پاکستان پھر میرے خیال میں وہ اسی پچھلے سال آخر میں کہیں آئے تھے، نومبر دسمبر میں. تو اب انڈونیشیا گئے وہ، اور پریزیڈنٹ پربوو بھی ایک انٹرسٹنگ شخصیت کے مالک ہیں. اور بلکہ وہ کہیں کہہ بھی رہے تھے پرائم منسٹر مودی کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کوئی ہندو ہو گیا ہوں. مطلب ٹو دیٹ ایفیکٹ، مطلب یہاں تک کے حالات ہیں. تو بہرحال انڈونیشیا چونکہ ہمارا ہی بڑا قریبی دوست ملک ہے، برادر ملک ہے بلکہ، اور ہمارے تو بڑی کوآرڈینیشن بھی رہی ہے پیس آف یہ بورڈ آف پیس کے کانٹیکس میں، کیونکہ انڈونیشیا بھی اس کا ممبر ہے. تو اور پھر ہمارے ٹریڈیشن بھی انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں. لیکن یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں آبویسلی ایک دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دفاعی تعاون ہے اس میں لگتا ہے کچھ اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں، برہموس جو کروز میزائل ہے وہ انڈونیشیا اس میں دلچسپی رکھتا ہے بھارت سے لینے. تو وہ شاید ڈیل کو کہ جو ڈکلیریشن ایشو ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں تو اس کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے، لیکن خبریں یہی ہیں کہ برہموس کی جو ڈیل ہے وہ اب فائنلائز ہو جائے گی. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایئر ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، آکاش وغیرہ، اس میں بھی شاید انڈونیشیا نے کچھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو یہ وزٹ اچھا رہا. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا، آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کا وزٹ جو آج ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں بھی ایک چیز کامن نظر یہ آتی ہے کہ تمام لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ چائنا کا کیوں ہے کرٹیکل منرلز اور ریئر ارتھ پہ کیوں کنٹرول ہے، 90% دنیا کو سپلائی کرتا ہے. تو ہمیں ایک نیا کوئی سپلائی چین بنانی پڑے گی کرٹیکل منرلز کی اور ریئر ارتھس کی، تاکہ جو ڈپینڈنس ہے چین پہ وہ ختم ہو. تو یہ اب ساری، اور خاص طور پہ اس علاقے میں ایشیا پیسیفک میں تو بہت زیادہ کنسرن ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کے ایشوز تو ہیں چائنا کے ساتھ، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو یا ایسٹ چائنا سی ہو، وہاں پہ ڈسپیوٹس تو ہیں. اور پھر چائنا کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکہ ایک ہیجیمون ہے، تو یہاں اس علاقے میں ایشیا پیسیفک میں چائنا ایک ہیجیمون کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایزرٹ بھی کر رہا ہے. اور اگر تائیوان پہ انہوں نے کہیں ایزرٹ کیا تو وہ اس کو آبویسلی جاپان بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گا، باقی لوگوں کے لیے بھی کنسرن ہوگا. لیکن وہ میں ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا کہ چین بائی فورس تائیوان کو لینے کی کوشش کرے گا. اس کو فی الحال کوئی ضرورت نہیں، انلیس کہ تائیوان جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی طرف جائے، وہاں وہ ڈکلیئر کر لے، وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہو جائے گا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کم از کم تائیوان کی حکومت کو یہ انکریج نہیں کر رہی کہ آپ اس طرف جائیں، کہ آپ ڈکلیئر کر لیں انڈیپینڈنس کی، اس سے حالات یقیناً خراب ہوں گے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ہم انڈونیشیا کا ہمیں شکریہ تھوڑا بہت ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ تو یاد ہوگا نا کہ جاپان کی پرائم منسٹر گئی ہوئی تھیں دہلی، تو ہم نے یہاں ڈیسائبر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی اس میں کراس بارڈر ٹیررزم فرام پاکستان کہا تھا. تو اس میں کم از کم نہ تو کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر ہوا ہے، اور نہ ہی انڈونیشیا کی جہاں تک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، نہ ہی پہلگام کا ذکر ہوا ہے. آئی ایم 100% شیور کہ انڈین ڈیلیگیشن نے
مطلب پورا زور لگایا ہوگا. بالکل انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہوگی کہ کس طریقے سے پہلگام کا بھی آئے, کراس وہی جو لینگویج آ جائے جو بھارت جو جاپان کے ساتھ تھی. لیکن انڈونیشیا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو انڈونیشیا کی کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بھارت کو اوبلائج کرتی. اس میں بھارت کی ناکامی نہیں ثابت ہے, ناکامی اس لیے کہ لیکن انڈونیشیا کے دیکھیے نا, ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہندو پاپولیشن بھی انڈونیشیا میں کافی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھی تعلقات تو ہیں نا. اس طرح میں نے کہا بورڈ آف پیس میں ہیں, OIC کے ہم ممبر ہیں, ٹھیک ہے. آسیان کے ساتھ ہمیں فل ڈائلاگ پارٹنرشپ نہیں مل رہا ابھی تک جو انڈیا کو ملا ہوا ہے, بٹ اس کی وجہ انڈونیشیا نہیں ہے, اس کی وجہ شاید سنگاپور ہے. سنگاپور اس پہ آبجیکشنز ریز کرتا ہے, لیکن انڈونیشیا تو ہمارے اس پروپوزل کو بڑا سپورٹ کرتا ہے. تو فرسٹ تو یہ ہے, اور پھر ٹریڈ بھی اچھا ہے ان کے درمیان, تقریباً $30 بلین کا ہے, اس کو ہی بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہیلتھ اور فارماسیوٹیکلز میں ہے, فوڈ سیکیورٹی. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وزٹ تھا پرائم منسٹر مودی کا. جہاں تک آسٹریلیا کے وزٹ کا تعلق ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی کانوٹیشن مختلف ہے, کیونکہ آسٹریلیا, جاپان, بھارت اور امریکہ کوارڈ کے ممبرز بھی ہیں. تو چونکہ کوارڈ اس وقت خطرے میں ہے, تو خطرے میں ان دا سینس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ شاید ارادہ یہی ہے کہ اس کو سمٹ لیول پہ دوبارہ لے کر نہیں جائیں گے, انلیس کہ اگلے سال جس طرح کہ مارکو روبیو نے کسی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شاید اگلے سال کے شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت جائیں. یہ ممکن ہے, جو میں نے پہلے بھی جس کا اظہار کہا تھا کہ شاید جو ریپبلکن پریڈ ہوتی ہے 26 جنوری کو ہر سال, اس میں ممکن ہے کہ اگلے سال پریزیڈنٹ ٹرمپ مہمان خصوصی ہوں بھارت میں, تو اسی وزٹ کے دوران سمٹ بھی ہو جائے کوارڈ کی, ممکن ہے, اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا. لیکن یہ جو آسٹریلیا کا جو وزٹ ہے یہ قدرے مختلف ہے, کیونکہ ایک تو یہاں پہ تقریباً میں نے تو وہ براہ راست دیکھی جو تقریر ہوئی پرائم منسٹر مودی کی اور پرائم منسٹر البانیز کی, جو اسٹیڈیم میں انہوں نے کی, مارول اسٹیڈیم ہے شاید میلبرن میں, اور یہ میلبرن میں ہوا یہ سارا وزٹ. اور وہاں پہ بقول بھارتی میڈیا کے 30,000 کے قریب آسٹریلین جو آف انڈین اوریجن کے لوگ وہاں موجود تھے. تو بڑا لمبا خطاب تھا پرائم منسٹر مودی کا, اور بڑی تالیاں بھی بجیں اور بڑا ویلکم ان کو ملا. اور پھر انہوں نے وہاں آپریشن سندور کا بھی ذکر کیا. آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, پر صرف آپریشن سندور کا مختصراً ذکر کر کے پھر چھوڑ دیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں اور آپریشن سندور جو وہ کہتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا. اب یہاں پہ جو ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی ہے آسٹریلیا کے ساتھ, اس سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, اور ہمارے لیے تو یہ انٹرسٹنگ ہے نا کہ کیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں پاکستان کا ذکر کس طرح ہوا. تو یہاں بھی دیکھا جائے تو آسٹریلیا نے کنسیڈ نہیں کیا زیادہ, کیونکہ یہاں بھی بھارت نے پوری کوشش کی ہوگی, کیونکہ یہ کلیم تو کرتے ہیں نا کہ آسٹریلیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو آسٹریلیا سے بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ پاکستان کا ذکر تو کرے نا, لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک سارا پالیٹکس ہے بھارت کی, تو اس لیے انہوں نے بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں دی بھارت کو. انہوں نے یقیناً پہلگام کو کنڈیم کیا اٹیکس کو, جو کہ ہم بھی کرتے ہیں بالکل, جو کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب پاکستان کا ممبر ہے, ہم نے بھی وہاں پہ کیا, کیونکہ دیکھیں نا انوسنٹ لوگ ہوئے نا قتل, تو اس وجہ سے کوئی بھی اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتا. لیکن یہاں بھی آسٹریلیا نے بھارت کو اوبلائج نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ پاکستان کا ذکر کرے, یا فار دیٹ میٹر کراس بارڈر ٹیررزم کا بھی ذکر یہاں پہ نہیں ہوا. گو کہ ہمارے لیے کراس بارڈر ٹیررزم کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں, اور یہ بھارت سے ہی ہو رہی ہیں پاکستان میں, وہیں سے فنڈنگ آتی ہے, وہیں سے سارے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں آ کے, چاہے وہ TTP ہو, BLA ہو, BLF ہو,
تو ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے کراس بارڈر ٹیررزم، تو ہم بھی چاہیں گے کہ مینشن ہو اور ہر جگہ مینشن ہو تاکہ ہم بھارت کو ایکسپوز کر سکیں دنیا کے سامنے کہ کس طرح وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل، لیکن باعث نہ ہونا اس میں پاکستان کا بھی لیکن موقف ہے. ہیٹس آف ٹو آسٹریلیا اینڈ انڈونیشیا کہ انہوں نے بھارت کے جو ہے نا بات نہیں مانی اس معاملے میں کم از کم. باقی ان کے بائیلیٹرل تعلقات ہیں بالکل رہے، ہمیں کیا اس پہ معاملہ. جاپان کی طرح ان دونوں ممالک نے پاکستان کو مایوس نہیں کیا. بالکل. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 031053666259 031053666259. اس نمبر پر کوئی بھی آپ کی قیمتی آراء ہے، تجاویز ہیں یا کہ کوئی بھی سوال ہے جو آپ عبدالباسط صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. اس کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور جوابات جانیں گے ہم عبدالباسط صاحب سے. منتہا حسن کو اجازت دیں ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ. اللہ حافظ.